And the same went for Gulzar. पुरानी सब ऑर्डर मिल गया आपको, पढ़ लिया? सर ये सिगरेट बंद कर दें मेरी पे। अस्सलाम वालेकुम, शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सारा दिन काफ़ी मसरूफियत रही। आगा सिराज दुरानी जो ज़मानत के लिए यहाँ आए थे, उनको ज़मानत तो नहीं मिली और वो उसकी टेक्निकल वजूहात थी। इस पर बात करेंगे और फिर उसके बाद आगा सिराज दुरानी जो है वो अदालती हुक्म के इंतज़ार में बैठे रहे। बिल आखिर उनको हुक्म मिला और हुक्म मिलने के बाद जो उनके जो शरीक मुल्ज़मान थे उनमें जो है वो इंटरम बेल 5-5 लाख रुपए के मचलकों के ऊपर जो है वो उनको तो मिल गई, लेकिन आगा सिराज दुरानी को अदालत ने कहा कि आप नैब के सामने सरेंडर करें, फिर हम आपकी जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल हम सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए आप आए हैं। तो ये कैसे है कि आपकी गिरफ़्तारी हुई नहीं तो हम कैसे सुन सकते हैं। तो ये टेक्निकल पॉइंट था। इस पर ये जो आगा सिराज दुरानी के ऊपर आमदन से ज़ायद असासों का केस है, तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा के असासे के जिस वक्त वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे थे उनके असासों में इजाफ़ा हुआ। तो आज की रुदात जो है वो सुनते हैं और उसके ऊपर तज्ज़िया भी लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मतीउल्लाह जान और जहांज़ेब अब्बासी। जहांज़ेब अब्बासी साहब से शुरू कर लें अगर आप, कि आज अदालत के अंदर कमरा अदालत में जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में क्या हुआ? सिद्दीकी साहब, आज जब इस केस की आगाज़ हुआ तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कोर्ट की जानिब से उठाया गया वो ये था कि आगा सिराज दुरानी स्पीकर सिंध असम्बली जो हैं उनके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है, यही यानी सिंध हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत मुस्तरद हुई है। तो कोर्ट बार बार ये कह रही थी कि आपने वहाँ पे सरेंडर नहीं किया तो आप बराह रास्त यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। और दूसरा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये नुक्ता उठाया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये बेंच मैं बता दूं, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सजाद अली शाह साहब। और कोर्ट ये कह रही थी कि आपको इस स्टेज के ऊपर हम ये दरख्वास्त कैसे सुन सकते हैं। तो इसके ऊपर कोई बहुत ही तसल्ली बख्श जवाब जो है वो उनकी तरफ से नहीं दिया जा सका। दूसरी अहम बात ये हुई कि इस केस के वकील ने फ़ौरन कंसेंट दे दी कि जी हम सरेंडर कर देते हैं, आप हमें जो है वो राहदारी की जो बेल दें वो दे दें, हम वहाँ पे जाके करेंगे। सरेंडर का वो मामला उस वक्त आया जब कोर्ट में जब ये कहा गया कि इस तमाम तर सूरत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार भी हासिल है कि वो सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला भी मुअत्तल कर दें। ताहम इसके ऊपर जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने उन्होंने ये कहा कि हमारे पास इख्तियारात हैं, लेकिन ये हमें पता है कि हमने इख्तियारात कहाँ इस्तेमाल करने हैं और कहाँ नहीं करने। फिर उसके बाद वकील साहब ने कोर्ट से 30 सेकंड का वक्त मांगा और ये कहा कि मुझे 30 सेकंड का वक्त दें, मैं अपने क्लाइंट से कोई मुशावरत करना चाहता हूँ। रोस्टम छोड़ा उन्होंने अपने जो स्पीकर सिंध असम्बली हैं उनके पास आए, उनसे कोई बात की और फिर दोबारा रोस्टम पर आए और ये कहा कि हम बयान हल्फी देने के लिए तैयार हैं कि हम नैब के सामने सरेंडर करेंगे और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हम वहाँ जाकर यानी सिंध में जाकर सरेंडर करना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर यूँ लग रहा था कि जैसे फिर जजिस की आपस की मुशावरत हुई और यूँ लग रहा था कि जैसे जस्टिस सजाद अली शाह साहब जो हैं वो इसके ऊपर एग्री नहीं हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी लग रहा था कि वो इस पे एग्री हैं। उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी एग्री थे, लेकिन बहरहाल बेंच में जो है वो एक इत्तफाक़ी राय ना हो सका। तो फिर कोर्ट ने ये ऑर्डर लिखवाया कि हम आप नैब के सामने सरेंडर करें और इस केस की जो आइंदा समाअत है वो नेक्स्ट वीक में हम रखेंगे। रिलीज कर दिया जी। तो जाहिर है इसमें एक टेक्निकल पॉइंट था लेकिन मतीउल्लाह जान साहब, हम इसको किस तरह से ले सकते हैं कि वकील को पता होगा ना कि बेल कैंसिल हो गई है, तो उसके बाद ये कानूनी ज़रूरत है कि एक्यूज़ को सरेंडर करना पड़ता, तो फिर उसके लिए वो बेल के लिए अप्लाई करेगा और फिर जो है वो आगे जाएगा। तो ये आप समझते हैं कि ये एक पीपल्स पार्टी का एक कि भाई चलें ये एक चांस लेते हैं, एक पॉलिटिकल इवेंट भी बन जाएगा, आगा सिराज दुरानी इस्लामाबाद से गिरफ़्तार हो गया, ये सियासत थी या एक कानूनी तौर के ऊपर वो समझ नहीं पाए थे कि हाँ हमें क्या करना चाहिए? देखें, ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी है पीपल्स पार्टी और आगा सिराज दुरानी भी ख़ानदानी सियासतदान हैं
ماشاءاللہ سے ان کے والد صاحب بھی, ان کے چچا بھی جو ہیں وہ اسپیکر رہے ہیں اسی تاریخی سندھ اسمبلی کے. تو ایک پیپلز پارٹی کا جو اصل روٹس ہیں وہ سندھ کے اندر, وہ بنیادی طور پہ سندھ کے حقوق کے حوالے سے وہ زیادہ وہ سینسٹیو ہیں. تو ان کی جو پالیٹکس ہے وہ بھی اس چیز کے اوپر ریوالو کرتی ہے کہ سندھیوں کے حقوق بمقابلہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اور خاص طور پہ اسلام آباد کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو سندھ کارڈ جو ہے وہ بڑا افیکٹو ہے. تو میرے خیال میں آغا سراج درانی کا یہاں اسلام آباد میں آ کر سپریم کورٹ میں آنا, یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے, اور پرانے سیاستدان ہیں, پہلے بھی نیب نے ان کے خلاف کیسز بنائے ہیں اور اسی کیس میں پہلے بھی گرفتار ہوئے ہیں. تو یہ یقینی طور پہ سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر ضرور فائدہ دے سکتا ہے, اور خاص طور پہ سندھ اسمبلی کے اندر آغا سراج درانی جو ہیں وہ سندھ اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں اور اس وقت وہ خود نیب کی کسٹڈی میں ہیں. تو اب جو بھی نیکسٹ پیپلز پارٹی کا رد عمل ہے وہ ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے. بلاول بھٹو پہلے ہی اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ قرار دے چکے ہیں آغا سراج درانی کے خلاف مقدمات کو, یا ان کے پہلے گرفتاری کو. یا پھر اب سندھ اسمبلی کا جب اجلاس ہوگا تو جو بھی ڈپٹی اسپیکر ہیں شائلہ رضا جو ہیں وہ ان کی ڈپٹی اسپیکر ہیں. تو اب دیکھنا یہ کہ اسمبلی کے اندر کوئی کیا ہوتا ہے. پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیں. ہاں بالکل, پروٹیکشن آرڈر بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی ایسی قرارداد بھی ہو سکتی ہے. اور پروٹیکشن آرڈر جاری ہونے کے بعد جب وہ خود اسپیکر جو ہیں پریزائڈ کریں گے آبویسلی صوبائی اسمبلی کا اجلاس, تو اس میں پھر وہ کیا کوئی رولنگ آ سکتی ہے, کوئی قرارداد موو ہو سکتی ہے. تو ڈیفینیٹلی نہ صرف نیب کے لیے بلکہ سپریم کورٹ کے لیے بھی تھوڑا سا امبیرسنگ ہو سکتے ہیں معاملات. تو اسی لیے انہوں نے ری لسٹ کر دیا اگلے ہفتے کے لیے. اور ایک ایسی سچویشن میں جس میں پہلے ہی سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے مزید جج صاحبان اور ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ ہدف تنقید ہے, اور اس کے حوالے سے کافی آڈیو ٹیپس کے حوالے سے بھی, ویڈیو ٹیپس کے حوالے سے بھی. تو اس دوران یہ سارا معاملہ اب سپریم کورٹ میں آنا, یہ خود سپریم کورٹ کے لیے بھی شاید ایک ڈیفیکلٹ اور پیچیدہ صورتحال ہوگی, جس میں انہوں نے بظاہر آئین اور قانون کے مطابق بھی چلنا ہے اور عوام کے سامنے اپنی ساکھ بھی برقرار رکھنی ہے. اور خاص طور پر جو پچھلے چند ماہ میں سپریم کورٹ نے کراچی میں جس طرح تجاوزات کے خلاف ایک جہاد کا اعلان کر رکھا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس گلزار احمد نے جو سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کے متعلق جو عدالتی فتوے دیتے رہے ہیں ریمارکس اور آبزرویشن کی صورت میں, تو اس سے یقینی طور پہ سپریم کورٹ جو ہے مزید سندھ کے حوالے سے اپنے آپ کو روایتی طور پہ جس افتخار محمد چودھری کے دور میں ہوتا تھا, ایک بار پھر جو ہے وہ سندھ کے حوالے سے اپنے آپ کو ایک قسم کا تنازع میں الجھا رہی ہے. اچھا, آپ کی بات ہوتی رہی ہے ان سے, آغا سراج درانی صاحب سے, وہاں بیٹھے ہوئے کورٹ کے باہر انہوں نے بہت انتظار کیا, 4-5 گھنٹے جو ہے وہ بیٹھے رہے. اس دوران میں گفتگو بھی ہوتی رہی اور آپ اپنا جو ہے لائیو ولاگ کر رہے تھے, آپ سوالات بھی کرتے رہے. کیا سوالات کیے, کیا جواب دیا انہوں نے آغا سراج درانی صاحب نے؟ نہیں, میں نے لائیو تو یہاں باہر سے ہی کیا. ایکچولی اس وقت تو آغا سراج درانی اندر ہی تھے. کچھ دیر کے لیے ہم لوگ گئے تھے اور میں نے خود ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان سے کہا بھی کہ ہم سب باہر آپ کے منتظر ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ منتظر ہیں سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامے کے. تو مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ ان کو کوئی امید تھی کہ شاید حکم نامے میں انہوں نے جو یقین دہانی کمرہ عدالت میں کرائی تھی کہ وہ خود جا کے گرفتاری دینے کو تیار ہیں کراچی میں, تو کوئی ایسی ڈائریکشن یا ہدایت ان کے حوالے سے دے دی جائے جس سے تاثر ملے کہ نیب جو ہے اب انہیں یہاں سے گرفتار نہیں کر سکتی, بلکہ وہ خود سپریم کورٹ کے حکم کے تحت اب کراچی جا کے اپنی گرفتاری دیں گے. مگر ایسا ہوا نہیں, اور جو حکم نامہ آیا ہے اس میں واضح طور پہ یہ انہوں نے کوئی ایسے ڈائریکشن سراج درانی کو نہیں دی کہ وہ کراچی جا کے گرفتاری دیں, بلکہ اس حکم نامے کے بعد ہم نے دیکھا کہ نیب کے اہلکار اور جو افسران تھے کچھ وہ باہر موجود تھے, اور جو ہی وہ احاطہ عدالت سے باہر نکلے تو انہیں فوری طور پہ گرفتار کر لیا گیا. تو آغا سراج درانی کافی ویگن کے اندر 56 نمبر ویگن تھی. جی ہاں, اور وہ پولیس والے جو گرین وردیوں میں تھے وہ تو پنجاب پولیس کی ہے نا وردی. تو جی ہاں, یہاں سے راہداری کے لیے نیب کی ہے, وہ ہو سکتا ہے انہیں نیب راولپنڈی کے آفس میں لے جایا جائے یا اسلام آباد. ظاہر ہے وہ تو میڈیکل ریسٹ میں لینے کے بعد اس کا میڈیکل ہوگا, میڈیکل کے بعد پھر وہ جو ہے وہاں جائیں گے اور سندھ میں بالکل اسلام آباد سے نیب کے حوالے کریں گے. لیکن اصل بات یہ ہے قیوم صدیقی صاحب کے اسلام آباد سے اسپیکر سندھ اسمبلی کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر سے یہ گرفتار ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور اس کو بہت عرصے تک یاد رکھا جائے گا.
دیکھیں یہ آپ کہہ رہے تھے کہ جب یہ بات ہوئی کہ بھئی یہ ججز کے اندر مشاورت ہوئی کہ ہاں ہم ان کو ایک انٹرم بیل دے دیں کہ چلیں پری ریسٹ کے بھی آپ وہاں جا کے گرفتاری دے دیں، اس پہ کیا آبزرو کیا کیا؟ مطلب کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ شاید جیسے سجاد علی شاہ جو ہیں وہ اس بات سے متفق نہیں تھے باقی دو ججز کے حوالے سے؟ جی امپریشن یہی لگ رہا تھا کہ جیسے ایک جج جو ہے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب وہ شاید اس حق میں نہیں ہیں، اور دو جج صاحبان جو ہیں وہ اس حق میں تھے کہ ان کو سندھ میں ہی اگر یہ جا کے اریسٹ دینا چاہیں. بہرحال جو آرڈر ہوتا ہے وہ ظاہر بات ہے وہ باہمی مشاورت سے ہی ہوتا ہے. اچھا جو لیکن قانونی صورتحال تو یہی ہے نا کہ اگر آپ کی بیل کینسل ہوئی ہے تو آپ کو اریسٹ تو کرنا ہے نا، پھر اس کے بعد بالکل آپ کا کرنا چاہیے. اور اس میں دیکھیں نیب کی پولیٹیکل انجینئرنگ کے ہمارے پاس عدالتی فیصلے موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس اسپیکر سندھ اسمبلی کا جو اپنا کنڈکٹ ہے وہ بھی آج کورٹ میں ڈسکس ہوا ہے. اچھا ہاں جی، نیب کے وکیل نے یہ کہا کہ ہم ایک دفعہ ان کو پکڑنے کے لیے گئے وہاں پہ سندھ میں، اور 24 گھنٹے تک نیب کی ٹیم جو ہے وہ ان کے گھر کے باہر موجود رہی، اور کسی نے بھی اس ٹیم کو گھر میں اندر داخل ہونے تک کی پرمیشن نہیں دی. اور تو یہ ایک کنڈکٹ ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کافی عرصے تک روپوش رہے اور نیب ان کو تلاش بھی کرتی رہی، اور پھر اس کے بعد وہ ایک بیل لے کے آ گئے. جبکہ جیسے آپ نے آغاز میں کہا کہ اتنی اچھی لیگل ٹیم ہے آپ کے پاس، تو آپ کو جب تک آپ خود کو پیش نہیں کریں گے، گرفتاری نہیں دیں گے، تو اس وقت تک آپ پوسٹ اریسٹ بیل کے لیے کیسے آ سکتے ہیں؟ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حد تک تو ان کو یہ کہا ہے کہ آپ پوسٹ اریسٹ کی اپلیکیشن کے اوپر پہلے آپ سرنڈر کریں، پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ ویک میں جلدی اس کیس کو لگا دیں گے. ایون جسٹس عمر بندیال صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ ہم دیکھیں گے، ہو سکتا ہے پیر کے دن ہم اس کیس کو لگا دیں، تو پیر کو یہ کیس فکس ہو جائے گا، اور اگر کورٹ نے سمجھا تو ہو سکتا ہے پیر کے دن ان کو یہاں سے ضمانت مل جائے. اچھا، اس میں مطیع جان کوئی لازمی ہوگا کہ بھی ایکیوز کو لے کے آئیں؟ ایکیوز کو لانے کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ بیل اپنی اس کے اوپر آرگومنٹس ہو جائیں گے، اور اس میں اگر جو بھی بنتا ہوا سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اگر عدالت نے سمجھا کہ اور نیب سیٹسفائی کر سکا. ہم دیکھتے ہیں نیب کی جو بیل کی اپلیکیشن لگی ہوتی ہیں نیب کے خلاف، تو اس میں سپریم کورٹ میں تو کم از کم ایکیوز کی موجودگی ضروری نہیں ہوتی، وہ تو خود وکلا ان کے حاضر ہوتے ہیں، وہ پیش ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں جب یہ جو ایک ہفتے بعد کی جو تاریخ رکھی گئی ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک قسم کا انسینٹیو ہے. نہیں دیکھو، اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کی بیل اپلیکیشن لگی ہوئی ہے اور آپ بیل پہ ہیں اور پاسبلٹی ہے کہ کینسلیشن ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ایکیوز کا پیش ہونا ضروری ہے. اب اگر ایکیوز آلریڈی گرفتار ہے تو پھر نہیں ہے، اس کا نہیں ہے. لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ بیل اپلیکیشن ایز سچ ریجیکٹ نہیں ہوئی. ریجیکٹ نہیں ہوئی مطلب کہ ریجیکٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپلیکیشن ختم ہوگی، اب دوبارہ آپ ادھر فریش درخواست دیں گے. اب اگر سراج درانی اسپیکر سندھ اسمبلی کو اب دوبارہ تازہ نئے سرے سے درخواست نہیں دینی پڑے گی. اب ان کی درخواست کو رکھ لیا گیا ہے، پینڈنگ کر دی گئی ہے، اور وہ صرف ایک تکنیکی ایک ریکوائرمنٹ تھی میرے خیال میں. اور یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ گرفتار نہیں ہوئے. سپریم کورٹ نے صرف یہ وضاحت کی ہے کہ پہلے آپ کلین ہینڈ سے آئیں، بونافائیڈے اپنی ثابت کریں، آپ پہلے گرفتار ہوں، تو پھر ہم آپ کی بعد از گرفتاری جو ہے ضمانت کی درخواست ہم اگلے ہفتے سن لیں گے. تو یہ اسی طرح سے مطلب اگر جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی بھی اب بیلیں جو ہیں وہ اس میں ہو چکی ہیں، بیل کینسل بھی ہو چکی ہے، تو اب اگر وہ آتے ہیں تو تب بھی یہی پروسیجر ہوگا کہ پہلے ہی ہیز ٹو سرنڈر بیفور دی لا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لیگل ان کے رائٹس بھی بحال ہوں گے اور ساری چیزیں ہیں. جی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن کیانی نے اپنی عدالت کے اپنے آخری حکم میں یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ ایک اشتہاری مجرم ہیں، وہ ایک فیوجیٹو ہیں. اب جب وہ ملک میں واپس آ کے سرنڈر کریں گے تو اس کے بعد سے نئے سرے سے وہ درخواست دیں گے، اپیل دائر کریں گے. تو اس کے بعد پہلے وہ سرنڈر کریں گے، اس کے بعد وہ پھر ان کی اپیلیں سنی جائیں گی، اور اس وقت تک ان کے خلاف جو ان کی اپیلیں ہیں ان پہ بھی سماعت جو ہے وہ ملتوی رہے گی. چلیں، بہت شکریہ آپ کا جانسب عباسی صاحب اور متیلا جان صاحب. تو آج جو ہے وہ کچھ اور باتیں بھی کر لیتے ہیں یار. متیلا جان صاحب، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسٹیٹ ورسز انصار عباسی جو توہین عدالت کا ہے، اس میں بھی آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان انہوں نے سیکرٹری خارجہ کو ایک خط لکھا ہے جس کے اندر کہا ہے کہ رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ جو ہے اس کو پروکیور کرنے کے لیے جو ہے وہ سارے اقدامات کیے جائیں اور سارا کچھ پروکیور کرنے کے لیے. تو
ایک وہ بھی ہے اور دوسرا میاں گل اورنگزیب صاحب والا جو ہاں وہ کیا کہانی گل اورنگزیب صاحب کے پاس. اچھا یہاں پہ اچھا کہ یاد کرا دیا, اگلا ہفتہ ہے, بڑا ہیپننگ ہے. مطلب 6 دسمبر کو جو ہے جسٹس شوکت صدیقی کا کیس لگا ہوا ہے, 7 دسمبر کو توشہ خانہ والا کیس بھی لگا ہوا ہے. اب توشہ خانہ کا کیس اور اس کے ساتھ یہ بھی آ گیا, انصار عباسی صاحب کا بھی کیس ہوگا. تو کافی ہیپننگز ہیں. بالکل یہی بات ہے. اور توشہ خانہ میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ بس دیکھیں آج جو ایک نیا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہے انہوں نے توشہ خانہ کیس میں تھوڑا لاؤڈ یہ اکتوبر میں یہ ایک ہیرنگ ہوئی تھی 15-16 اکتوبر کو, جس میں جسٹس میاں گل نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ توشہ خانہ معاملے میں حکومت کو انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں آنے کی بجائے حکومت کو تو چاہیے کہ جتنے بھی تحائف وزیر اعظم کو ملے ہیں ان تمام تحائف کو کسی میوزیم میں رکھ دے, سجا کے رکھ دیں تاکہ عوام اسے دیکھے. تو اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ تو یہ 15-16 اکتوبر کے بعد 21 اکتوبر کو یہ ہوا کہ حکومت نے ایک جو ہے آرڈر نکال دیا کہ جو والی سوات ہیں جو کہ جسٹس میاں گل کے جو فیملی ہیں, جو دادا ہیں, تو ان کا جو گھر ہے اس کو انہوں نے ایکوائر کر لیا اور اس کو میوزیم بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. مطلب یہ جسٹس میاں گل کے ریمارکس کے انہوں نے کہا اچھا, بظاہر یہ انہوں نے کہا کہ اچھا میوزیم میں رکھیں تحفے تو آپ کے جو دادا جی ہیں ان کے گھر کو کیوں نہ میوزیم بنا دیں, اور شاید سوچ رہے ہو کہ پھر اس میوزیم میں جا کے توشہ خانے کے تو ہے. بڑا عجیب اور یہ بڑی ہی کم ظرفی کی میرے خیال میں ایک اقدام تھا جو حکومت نے کیا. واپس لے لیا. لیکن پھر ہوا یہ انہوں نے واپس لے لیا, مگر کسی کو بتایا نہیں کہ وہ واپس لے لیا, وہ فائل میں ہی پڑا رہا. اور کم از کم مجھے نہیں لگتا کہ شاید جج صاحب کے اہل خانہ کو بھی پتہ تھا کہ وہ واپس ہو چکا ہے, کیونکہ آخری خبریں آنے تک جو ڈان اخبار کے ہمارے ملک اسد ہیں کرسپونڈنٹ, انہوں نے کل پرسوں 1-2 دن پہلے ہی وہ والی سوات کے جو اہل خانہ ہیں ان سے بات کی. ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ واپس ہو چکا ہے, ان کو صرف یہ پتا تھا کہ گورنمنٹ ایکوائر کر رہی ہے, وہ نوٹیفیکیشن پہلے والا ان کو پتا تھا. تو انہوں نے پھر ملک یہ کون سی گورنمنٹ کر رہی ہے؟ پچھلے دن تو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم کوئی وہ نہیں کریں, یہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی طرف سے تھا. تو ملک اسد نے کہا کہ یہ جن افسران نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ان افسران سے بھی اس کا رابطہ ہوا تھا 1 دن پہلے. ان افسران کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ واپس ہو چکا ہے. اچھا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہی افسران کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن بھی پھر اگلے روز آج جاری ہو گیا. تو میں نے ایک ٹویٹ کی تھی جس پہ اٹارنی جنرل نے آج فوری طور پہ وہ جو نوٹیفیکیشن کی واپسی کا نوٹیفیکیشن تھا اس کی کاپی بھی بھیجی انہوں نے, اور باقی میڈیا کو بھی انہوں نے شیئر کی. اور انہوں نے تو اس میں جو ہے وہ توشہ خانہ کے کیس کے اندر جو لیٹسٹ اطلاع ہے نا وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اب اس کو ٹیکنیکل چیزوں پہ رکھا جائے گا, تفصیلات نہیں دی جائیں گی, اور جو ہے نا جو قانون کھیلنے کی جو ہے نا وہ بات ہوگی, تو اس پہ وہ جو کیا جا رہا ہے. لیکن جو اسٹریٹجی تھی کہ یہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے سامنے لگے, اب وہ بھی فرسٹریٹ ہو گئی کیونکہ عطا من اللہ صاحب کے پاس اب معاملہ آ گیا. نہیں, وہ توشہ خانہ والا تو عطا من اللہ صاحب کے پاس نہیں ہے. نہیں, اس کے بعد یہ دوسرا والا جو تھا سپریم کورٹ جو اچھا, یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی معلومات دینے کے لیے وہ ہائی کورٹ سے انصاف مانگ رہی ہے. سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عطا من اللہ کی عدالت میں ایک درخواست لے کے حاضر ہوئے ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر امان کے ذریعے کہ جناب وہ جو انفارمیشن کمیشن بنایا تھا پارلیمنٹ نے, اس نے حکم دیا ہے سپریم کورٹ کو کہ تمام اپنے عملے کی تفصیلات, بھرتیوں کی تفصیلات, خالی ویکینسیوں کی تفصیلات اور دوسری تفصیلات جو ہیں وہ ایک شہری کو فراہم کی جائیں. سپریم کورٹ جو ہے وہ انفارمیشن کمیشن کے دائرہ کار میں نہیں آتی. انفارمیشن کمیشن کے قانون میں جو لفظ کورٹس لکھا ہے اس میں آئینی کورٹس نہیں ہیں, اس میں آل کورٹس ہیں لیکن آئینی نہیں ہے. تو حیرانی کی بات ہے اب سپریم کورٹ جیسا ادارہ بھی جو ہے وہ معلومات کو خفیہ رکھ رہا ہے, اور کل اس نے توشہ خانہ کیس کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں بھی سننی ہیں. دیکھیں انٹرسٹنگ سچویشن ہے. تو جو آنے والا ہفتہ ہے وہ کافی ہیپننگ ہوگا. توشہ خانہ کے حوالے سے جو زیب داستاں ہیں وہ کسی گھڑی کا قصہ ہے, اور وہ گھڑی کس نے دی, گھڑی کہاں سے آئی, یہ گھڑی کہاں گئی, وہ گھڑی جھمکے بھی ہو سکتے ہیں توشہ خانہ میں, جھمکے زیورات بھی ہو سکتے ہیں, جھمکے زیورات اور نہ جانے کیا کیا. دیکھتے ہیں حکومت ان توشہ خانے کے, ہماری اطلاع تو یہی ہے کہ وہ نہیں جانے جا رہے ہیں. ہاں, اور جسٹس شوکت صدیقی کا کیس بھی 6 دسمبر کو سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے فکس ہو گیا. تو
عدالتی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. شرائط دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.